अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 28 जुलाई को सुबह के टाइम 8 बजे एक शख्स मास्क पहनकर घर के अंदर घुसता है और सीधा घर की बहू शाजिया उसके कमरे में चला जाता है और जाकर 10 फायर मार देता है। इसके बाद कमरे से बाहर निकलता है, सामने बिल्कुल किचन है। किचन में आसमा इस खातून की भाभी मौजूद होती है, उसको भी फायर मारता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। ये दोनों खवातीन एक दूसरे की रिश्ते में नंद और भाभी लगती हैं और इनकी आपस में बहुत ज्यादा बनती है। घर में घुसकर कत्ल करने वाला कातिल कौन था? इस कातिल का उन मकतूलीन से क्या रिश्ता था? इस कत्ल की वजह अनाथ क्या है? नंद और भाभी दोनों को एक ही दिन एक ही टाइम पर गोली क्यों मारी गई? इस केस की एक ही गुड न्यूज है, अच्छी बात है, वो ये है कि पुलिस ने अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने मुलजिम को चंद घंटों में गिरफ्तार किया। इस केस को मैं अपनी टीम के हमरा गई रिकॉर्ड करने के लिए, बात करने के लिए, जानने के लिए और तस्दीक करने के लिए पाकपतन। दोनों खवातीन की फैमिलीज के साथ मेरी बात हुई, इनके बच्चों के साथ मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे जो हकाइक बताए और जो उस टाइम वकूए के टाइम जो मनाजिर थे वो जब सुनाए तो यकीन करें सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गई कि कैसे एक आदमी में इतनी दलेरी आ जाती है कि वो किसी के घर के अंदर भी घुस जाता है, फिर बेडरूम के अंदर भी घुस जाता है, फिर गोली भी मारता है। कम टू द पॉइंट, पाकपतन का ये वकूआ है, इलाका कल्याणा का, जहाँ पर फैमिली रहती है और उस फैमिली के सरबराह है मकसूद साहब। मकसूद की बीवी का नाम है नाइला और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है शाजिया। शाजिया बहुत ही सुलझी हुई और प्यारी लड़की है। इनके मोहल्ले में कल्याणा में ही एक लड़का जिसका नाम अली रजा है वो भी रहता था। अब ये जो अली रजा है ये दिखने में खूबसूरत है, कद काठ है, नौजवान अच्छा है और पेशे के लिहाज से ये इंटरनेट और केबल का काम करता है। एक दिन मकसूद के घर इंटरनेट लगाने के लिए अली रजा आता है, इंटरनेट लगा देता है, तरीकाकार समझा देता है। अब शाजिया कहती है कि भाई अपना फोन नंबर मुझे नोट करवा दें, कोई मसला मसाइल आता है, कुछ पूछना होगा तो मैं आपको फोन करके राब्ता कर लूंगी। अली रजा अपना नंबर मामूल के मुताबिक लिखवा देते हैं और भी बेशुमार लोगों को इसने लिखवा रखा है। जनाब ये चला गया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की आपस में बातचीत होने लगी, चैट्स होने लगी, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट शुरू हुआ और फिर ये एक दूसरे के जीएफ और बीएफ बन गए। अली रजा ने नहीं बताया था शाजिया को कि मैं मैरिड हूँ, बल्कि शाजिया से यही कहता रहा कि शाजिया मैं अनमैरिड हूँ, मैंने अभी शादी करनी है और तुम्ही से करूंगा। शाजिया की इसी गली में एक लड़की बहुत अच्छी सहेली है जिसका नाम है वजीहा। शाजिया और वजीहा अक्सर औकात कभी इसके घर और कभी उसके घर इकट्ठे होती थी, गप्पे मारती थी। अली रजा एक दिन इंटरनेट का बिल लेने के लिए वजीहा का दरवाजा खटखटाता है। जब दरवाजा खुलता है तो आगे अली रजा खड़ा होता है। अली रजा कहता है कि बिल दे दीजिए इंटरनेट का। अब सेम उसी दिन उसी टाइम इत्तफाक से घर में वजीहा के शाजिया आई हुई थी, कमरे में बैठी थी। जब दरवाजा खटका तो शाजिया ने खिड़की से देखा तो जनाब आगे अली रजा खड़ा था। शाजिया ने देखा जरूर लेकिन जबान बंद रखी। अली रजा ने पैसे पकड़े और चला गया। शाजिया ने शरारती अंदाज में मजाक से वजीहा से कहा, वजीहा ऐसा कोई खूबसूरत सा लड़का ढूंढो ना अपने लिए, उसको हम बनाएंगे अपना जीजू। अब ये मजाक से वो कह रही है। वजीहा क्या कहती है? वजीहा कहती है दफा हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें? तो ये शादीशुदा है, मैंने शादीशुदा से शादी थोड़ी करनी है। वजीहा ये कहती तो है शाजिया को, लेकिन शाजिया सुनती भी है मगर शो नहीं कराती कि मैं तो अली रजा को जानती हूँ और ये वो सारे मामला। कहती है अच्छा चलो ठीक है। शाजिया कहती है अच्छा मैं चलती हूँ अपने घर, यार मैं थक गई हूँ। अपने घर आ गई और आते सार फोन किया अली रजा को। जब अली रजा को फोन किया तो उससे ये कहा कि अली तुम शादीशुदा हो और मुझसे तुम झूठ बोलते रहे हो और ये बात मुझे पता चल गई है आज तुम्हारे किसी बहुत पुराने जानने वाले के घर से। फिर आगे से अली रजा क्या कहता है? अली रजा कहता है कि तुमने अब सुन ही लिया है तो सुन लो, मेरी शादी बिल्कुल मेरे वालिदैन ने की है, लेकिन मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी से राजी नहीं हूँ, मेरी उससे नहीं बनती, इसलिए तुमसे झूठ बोला कि तुम कहीं मुझे छोड़ ना दो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझे बहुत अजीज हो, तुम्हारी खातिर तुम कहो तो पहली बीवी को छोड़ दूंगा, अब जैसे तुम कहोगी वैसे करूंगा। शाजिया कहती है तौबा तौबा, मैं क्यों कहूंगी उसको छोड़ दो, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक हुआ खत्म, वो तुम्हारा रास्ता और ये मेरा रास्ता खत्म, ब्लॉक कर दिया। और फिर अपने वाले साहब से कहा कि अब्बा जी ये इंटरनेट ठीक तो आता नहीं है और बिल वैसे ले जाते हैं, तो आप इंटरनेट उतरवा दें। अब्बा जी इंटरनेट उतरवा देते हैं। अब मकसद ये था कि ना ये आए, ना आमना सामना हो, ना राब्ता हो,
میں دوبارہ سے تعلقات بحال ہوں۔ 6 ماہ اسی طرح سے گزر گئے اور 6 ماہ گزرنے کے بعد والد صاحب شازیہ کا رشتہ چونکہ ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے شادی شازیہ کی ایک عمران نام کے لڑکے کے ساتھ کر دی جو کہ بہت اچھے خاندان کا تھا۔ شازیہ نے بھی خاموشی سے رضامندی کا اظہار کیا، یہاں شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اپنے سسرال دوسرے گاؤں چلے گئی۔ اب اس کے سسرال میں سسر رہتا ہے جن کا نام غلام رسول ہے، ایک چھوٹا بھائی یعنی کہ دیور لگا اس کا وہ رہتا ہے جس کا نام سلطان احمد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ساس کی بات کرتے ہیں تو ساس جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں۔ اسی گھر میں ایک نند جس کا نام آسمہ ہے وہ بھی رہتی ہے، بچوں کی ماں ہے، وہ یہاں اس لیے رہتی ہے چونکہ وہ بیوہ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، وہ دونوں بچے بھی یہاں ہی رہتے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹا جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، آلموسٹ کوئی 1.5 سے 2 سال کا ہوگا، اور جب بیٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ 6 سے 7 سال کی بچی ہے جس سے باقاعدہ طور پر میں نے ملاقات کی، اور میری ملاقات کے دوران میری بات اس سے کیا ہوئی یہ میں آپ کو اس ویلاگ کے اینڈ پہ بتاؤں گی۔ 28 جولائی کو صبح 7 بجے شازیہ کا شوہر عمران معمول کے مطابق اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور شازیہ اس کو ناشتہ کروا کے تیار کر کے بھیجنے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں جا کے سو گئی۔ علی رضا شازیہ کے گھر چپکے سے دیوار پھلانگ کر داخل ہوتا ہے اور سیدھا شازیہ کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جاتے سار وہاں پر شازیہ کے سینے میں 2 گولیاں مارتا ہے۔ شازیہ کی نہ آواز نکلی، نہ وہ اٹھ کر بھاگ سکی، نہ اس کو وقت نے مہلت دی، وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ اتنے میں جب علی رضا واپس اس کمرے سے باہر آیا تو بالکل سامنے کچن تھا جہاں پر آسمہ شازیہ کی نند اپنے بچوں کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی، اس کو جا کر وہیں پر اس کے قریب رکھ کے بھی 2 گولیاں ماری اور اس کو بھی قتل کر دیا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ گولیوں کی آواز جب باقی گھر والوں نے سنی جن میں سسر ہے، دیور ہے، تو وہ خوف کھا گئے، ڈرے اور بھاگے باہر کو۔ جب باہر آ کے دیکھا کہ شازیہ اپنے کمرے میں پڑی ہے اور کچن میں پڑی ہوئی ہے آسمہ، تو ان دونوں کو دیکھنے کے بعد خوف زدہ ہوئے اور فوراً سے 15 پر کال کی۔ پولیس اسٹیشن کلیانہ کی حدود میں یہ گاؤں واقع ہے، تو کلیانہ کی جو نفری ہے، پولیس ہے، وہ فوراً موقع پر پہنچی اور موقع کو وزٹ کرنے لگی، شواہد اکٹھے کرنے لگی، تصاویر کھینچنے لگی، ریکارڈنگز کرنے لگی۔ اب جناب چھوٹا بھائی سلطان جس نے کال کی تھی پولیس کو، وہ ساتھ ہی اپنے بھائی عمران کو کال کر کے کہتا ہے بھابھی کو کوئی گولیاں مار گیا، جلدی گھر آ جا۔ ظاہر ہے گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ عمران بھی فوراً سے گھر آ جاتا ہے۔ پولیس موقع وزٹ کرنے کے بعد ان لاشوں کو اپنی تحویل میں لیتی ہے اور اپنے 2 ملازمین کو یہ کہتی ہے کہ دونوں لاشوں کو ہسپتال پہنچاؤ، پوسٹ مارٹم کرواؤ فوراً، اور پھر اس کے بعد گھر والوں سے معلومات لینے لگتی ہے چونکہ کیس کو سالو کرنا ہے۔ معلومات جب لیتی ہے پولیس ان سے تو سوال ان سے پہلا یہ کرتی ہے کہ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس قاتل کو جانتا ہے؟ جواب آتا ہے نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا یہ کون تھا، کہاں سے اندر داخل ہو گیا، ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے اس کو۔ پولیس کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے، تھانے آ جائیں۔ پھر آپ لوگ فیملی تھانے آتی ہے اور وہاں پر ایک پرچہ درج کر لیا جاتا ہے جس کا مدعی بنتا ہے یہی دیور جس نے فون کال کی تھی پولیس کو، سلطان۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح کلیانہ میں پھیلی اور کلیانہ سے ٹریول کرتی کرتی ڈی پی او پاک پتن کے آفس میں جا پہنچی۔ ڈی پی او صاحب کو اس وقوعے کا پتہ چلا تو وہ فوراً سے اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور باقی ٹیم کے ہمراہ جاوید چدر صاحب موقع پر پہنچے اور آ کر موقع دیکھا اور پھر ایکشن لیا اور یہ کہا کہ as soon as possible ملزم پکڑیں۔ ایس ایچ او نے لگائی دوڑ اور چند گھنٹوں میں اسی صفا قاتل کو گرفتار کیا اپنے سورسز کے ذریعے۔ ملزم یہ کہتا ہے، بتاتا ہے کہ میرا شازیہ کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا جب یہ کواری تھی۔ جب اس کو پتا چل گیا کہ میں شادی شدہ ہوں تو اس نے اس بات پر مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں نے اس کے پیچھے کیے، نمبرز بدل بدل کے کالز کی، جیسے میری آواز سنتی بلاک کر دیتی۔ میں نے اس کے جب پیچھے کیے تو 2 مرتبہ میں اس کے ساتھ بات بھی کر پایا، بالکل آمنے سامنے۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو اب بس کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھے صاف جواب دیا اور اس نے کہا کہ میری بات سنو، میں کسی کی بیوی ہوں، تمہارا راستہ وہ اور میرا راستہ یہ، اب میری جان چھوڑ دو، کوئی گنجائش باقی رہی نہیں، تم بھی شادی شدہ، میں بھی شادی شدہ۔ 28 جولائی کو میں تو گیا تھا اس بات کو کلیئر کرنے، سمجھانے کے لیے اس کے گھر، لیکن اس نے پھر جب مجھے دیکھا تو مجھے کہا کہ اب یہاں کیا کرنے آ گئے ہو، یہ میرے شوہر کا گھر ہے،
میں اپنے شوہر کو بھی بلاتی ہوں, میں پولیس کو بھی بلاتی ہوں, تمہارا علاج ابھی وہ کر لیتے ہیں, تم باس نہیں آ رہے. مجھے اس بات پر اور غصہ آیا. میں نے کہا کہ تم میرا کیا علاج کرو گی, میں تمہارا علاج کر دیتا ہوں. اور میں نے گولیاں مار کے اس کا علاج کر دیا. پوچھا گیا اس ملزم سے کہ ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی شازیہ کا قصہ تم نے سنایا, بھابھی آسما کو کیوں قتل کیا؟ تو آگے سے جواب دیتا ہے, جب میں نے شازیہ کو گولیاں ماری تو آسما نے ان گولیوں کی آواز کو جب سنا تو وہ گھبرائی اور چیخنے لگی. چند ہی سیکنڈز میں دروازے پر آیا, کمرے سے باہر بھاگ رہا تھا تو آسما نے مجھے دیکھ لیا. اب میں نے کہا کہ یہ پورے محلے کو ہر جگہ بتاتی پھرے گی. میں نے کہا چلو اس کو بھی مار دو. پھر میں نے اس کو بھی اسی ٹائم گولیاں مار دی اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا. وہ بات جو میں نے آپ سے کہی تھی اسی ویلاگ کے سینٹر میں کہ آسما کی بیٹا ان بچوں سے میری بات ہوئی ہے, میں آپ کو ویلاگ کے اینڈ پہ بتاؤں گی. وہ بات یہ ہے کہ آسما کا ایک بیٹا ہے, بہت چھوٹا ہے, 2 سال کا, اور ایک بیٹی ہے, عمر اس کی صرف 6-7 سال ہے, شاید 7 بھی نہیں ہوگی. اس بچی سے میری یقین کریں جب بات چیت ہوئی تو میں بہت زیادہ گھبرائی. یقین کریں میرا حوصلہ اس بچی کو دیکھ کے ایسے لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں کہوں میں بہت مضبوط ہوں یا میرا بڑا حوصلہ ہے, میرا حوصلہ کچھ بھی نہیں ہے اس بچی کے آگے. وہ 6 سال کی بچی ہے. بچی نے بڑے اچھے سے اپنے آپ کو دوپٹے سے کور کیا اور اپنے ساتھ بھائی اس کا کھڑا ہوا ہے اور بھائی کو یوں کر کے پیار سے بازو رکھا ہوا ہے جیسے بڑے بچوں کے لیے رکھتے ہیں. میں نے پوچھا بیٹا کس کے ساتھ سوتے تھے؟ کہتی ماما کے ساتھ. آپ کس کے ساتھ سوتے ہو؟ بھائی کے ساتھ اکیلی. بھائی ماما کا نام لیتا ہے؟ نہیں, یہ بہت چھوٹا ہے. آپ لیتی ہو؟ میں نام لوں تو کس کے سامنے لوں؟ جاگتی رہتی ہوں ساری رات کیونکہ ماما تو ہے نہیں اور پاپا تو پہلے ہی چلے گئے تھے, ایک ماما ہی تو تھی وہ بھی چلے گئی. تو میں نے کہا حوصلہ کیسے آتا ہے؟ کہتی حوصلہ تو پھر اللہ ہی دیتا ہے. ایسے کر کے اوپر دیکھا اس نے, حوصلہ تو پھر اللہ ہی دیتا ہے. اب میں باتیں اس لیے اس سے کر رہی تھی کہ مجھے ڈیٹیلز پتہ چلیں, تھوڑا یہ روئے, اس کا بوجھ ہلکا ہو. لیکن آپ یقین کریں بچی روئی نہیں. ہونٹ اس کے کانپتے رہے ہیں کہ رونا ابھی نکلا, ابھی نکلا, آنسو ابھی نکلے. نکلا نہیں باہر, کنٹرول کر گئی. میں نے کہا کوئی میسج دینا آپ نے بیٹا, سارے دیکھ رہے ہیں. تو آگے سے کہتی ہے بچی بس آپ سب مل کر میری ماما کے لیے دعا کریں نا کہ اللہ ان کو جنت دے, آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ سننے کی دیر تھی بھائی, میری تو ہو گئی بس. میں نے کہا اتنا بلند حوصلہ, اتنی دلیر بیٹی, اتنی دلیر. اس عمر میں جب ماں بھی چلی جائے, باپ بھی چلا جائے, بچے رو ہی جاتے ہیں, بچے روتے ہی رہتے ہیں. اس نے اپنا آپ بھی سلجھایا ہوا ہے, سمیٹا ہوا ہے, اور یہ باتیں بہت معنی خیز تھیں, بہت گہری تھیں. اللہ ان بچوں کو حوصلہ بھی دے اور ان کی زندگیاں بھی سنوارے. اگر کوئی آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور کبھی آپ کے ساتھ تعلق تھا تو میں تو ٹھیکیدار ہوں نہیں کہ اس ٹائم جائز تھا اور اب ناجائز ہے, یہ میں نہیں کہوں گی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کوئی آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہا تو بھائی نہ رکھے. کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ اپنے ہاتھ خون سے رنگ کے اس کو کہتے ہیں نہیں جی میرے ساتھ تعلق رکھو, نہیں تعلق رکھو. یہ تعلق کوئی ٹھیکیداری ہے جو کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کہیں اور پر, وہ نہیں رکھنا چاہ رہی ہو, پھر ختم, بات ختم ہونی چاہیے. نہ کہ اس کو ٹریگر کرنا ہے, اس کی میرڈ لائف خراب کرنی ہے, اس کے پیچھے پڑ جانا ہے, اس کے پیچھے کرنا ہے, اور ایٹ دی اینڈ اپنا غصہ اور اپنی خماری آپ کی گولی مار کے اتری اور اس کے بعد ایسی چڑھی کہ اب آپ نے کاٹنی ہے سالوں یہ جیل. تو کیا فائدہ ہوا؟ اپنی بیوی کو بھی آپ نے پیچھے کسی اور کے لیے چھوڑ دیا اور خود آپ اندر قید میں بیٹھ گئے. شکریہ.